मुसन्ना ने अपने लश्कर को जो मंजिल दी थी वो एक बड़ा कस्बा साबात था जो मदाइन के बिलमुकाबिल था। रास्ते में जो बस्ती आती वहां से फारस की फौज पहले ही निकल गई, जिसकी वजह ये थी कि बवैब से भागे हुए घुड़सवार फौजी मदाइन को जाते हुए हर बस्ती में दहशत फैलाते जाते थे। फिर अरब के ये मुसलमान इंसान नहीं हो सकते, ये आवाज हर जगह सुनाई थी। मदाइन से तो 1 लाख और कई हजार फौज गई थी, जिसमें ज्यादा घुड़सवार थे और 7 हाथी भी थे। 1 लाख? अक्सर लोगों ने हैरत से कहा, क्या उन्होंने हमारी 1 लाख फौज मार डाली है? वो आ रहे हैं। ये एक शोर था जो हर उस बस्ती से उठता था जिस तरफ मुजाहिदीन का रुख होता था, और अगर कोई वहाँ फौजी होता तो वो सबसे पहले भागता और लोग भी भाग उठते। फारस की फौज की खौफजदगी की इस कैफियत को यूरोपीय तारीख नवीसों ने तफसील से बयान किया है। यहाँ तक कि लेन पोल और स्कॉट जैसे मुतासिब तारीख नवीसों ने भी मुसलमानों के लश्कर की तूफानी पेशकदमी और फारसी फौज की अंधाधुंध पसपाई को खुलकर बयान किया है। ये अलग बात है कि उन्होंने मुसलमानों को खिराज तहसीन पेश नहीं किया और ये तासुर दिया है कि मुसलमान बस्तियों में लूट मार और बच्चों को कत्ल करते बढ़ते चले गए। यूरोपीय तारीख नवीसों ने मुसलमानों के कहर और गजब और फारसियों की पसवाई की वजूहात भी लिखी हैं। एक ये कि मुसलमान एक अकीदे की खातिर और फारसी तनख्वाह और मराद के एवज लड़ रहे थे। मुसलमानों ने अपना रिश्ता अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ बराह रास्त जोड़ रखा था और उनका अकीदा था कि वो एक मुकद्दस जंग लड़ रहे हैं और इसमें जो मारा जाएगा वो बहिश्त में जाएगा। इन मौरखों ने यह भी लिखा है कि मुसलमानों को ये फिक्र लाहिक नहीं होता था कि वो मारे गए तो उनके बीवी बच्चे बेआसरा रह जाएंगे। मुसलमानों की खिलाफत ने ऐसे इंतजामात कर रखे थे कि मरने वालों के पसमानदगान की हर जरूरत पूरी होती रहती थी, और उनके यहाँ एक रिवाज ये था कि बेवा के साथ कोई न कोई आदमी शादी करके उसे उसके बच्चों समेत संभाल लेता था। इसके बरक्स गैर मुस्लिम फौजें बादशाह की मुलाजिम होती थी। जंग के दौरान उन्हें इजाफी तनख्वाह और मराद दी जाती थी। मैदान जंग में उन्हें शराब पिलाई जाती थी कि उनका हौसला बुलंद और मजबूत रहेगा। फारसियों की फौज के जर्नैल सिपाहियों को अपने जाती मुलाजिम समझते थे। जो मारे जाते थे उनके बीवी बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। उनकी लाशें लड़ाई के मैदान से उठाई ही नहीं जाती थी। इन हालात में फारस के सिपाही लड़ते तो थे लेकिन अपने अहलो अयाल के लिए जिंदा रहने की कोशिश भी करते थे। इन मौरखों ने यह भी लिखा है कि मुसलमानों के सालार अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि जवाबदेह समझते थे और उनका खाना पीना रहन सहन सिपाहियों जैसा होता था। फारस के भगोड़े भागते और मुसलमान बढ़ते चले गए। तारीख में 2 बड़ी बस्तियों का जिक्र आता है जिनके मुताल्लिक मुसन्ना बिन हारिसा को इत्तला मिली कि ये ताजिरों और दीगर कारोबारी लोगों की बस्तियां हैं, इसलिए वहाँ मालो दौलत की फरावानी है। मुखबिर ने यह भी बताया कि इन दिनों वहाँ मेला लगा हुआ है जिसमें इन दोनों बस्तियों के ताजिरों और दूसरी जगहों से भी आए हुए लोग और दुकानदार हैं जिन्होंने दुकानें लगा रखी हैं। मुसन्ना ने इस मेले पर हमले का हुक्म दे दिया। मुजाहिदीन का लश्कर बर्क रफ्तारी से पहुंचा और मेले को मुहासरे में ले लिया। वहां फारस की फौज के दस्ते मौजूद थे। उन्होंने मुकाबला किया लेकिन फारसियों के लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो मुसलमानों को पसपा करने के नहीं बल्कि जाने बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान ताजिर, दुकानदार और मेले में आए हुए लोग मालो असबाब छोड़कर भाग गए। फिर फारस के फौजियों में से जो भाग सके वो भाग गए, बाकी मारे गए और शाम से पहले पहले मुसलमान इन बस्तियों में दाखिल हो गए। एक का नाम खनाफस था, दूसरे का अबनार। इन दोनों बस्तियों और मेले से बेशकीमत माले गनीमत मिला। रात को सालार अपने सिपा सालार मुसन्ना बिन हारिसा के पास बैठे हुए थे और माले गनीमत की बातें हो रही थी। इब्ने हारिसा एक सालार ने मुसन्ना से कहा, हम सिर्फ उन कलाबंद शहरों के लोगों से माले गनीमत लेते हैं जहाँ के लोग अपनी फौज के साथ मिलकर मुकाबला करते हैं, हमें जानी नुकसान पहुँचाते हैं। फिर क्या बात है कि तू इन बस्तियों से माले गनीमत उठाने की इजाजत दे रहा है? हम अल्लाह से डरते हैं। फतह और शिकस्त, जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। अल्लाह नाराज तो नहीं होगा? नहीं इब्ने अरशी, मुसन्ना ने जवाब दिया। क्या तू देख नहीं रहा कि हमें इस माले गनीमत की कितनी जरूरत है? इस वक्त तक जो हजारहा मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए भी हमें सोने चांदी और दिरहमो दीनार की जरूरत है। ये माल बैतुल माल में अमीरुल मोमिनीन की तहवील में होना चाहिए कि शहीदों के यतीम बच्चों की दस्तगीरी कर सकें। ये भी सोच कि हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो शहरों से दूर लड़ी हैं और मुझे नजर आ रहा है कि अगली लड़ाइयाँ भी शहरों से दूर मैदानों में लड़ी जाएंगी। फिर हमें हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए माले गनीमत कहाँ से मिलेगा? हम अपने घरों से और मदीना से कितनी दूर हैं? वहाँ से रसद आते 2-3 चांद तुलू व गुरूब हो जाते हैं। मैंने कुछ और भी सोचा है। खुदा की कसम ये बात तो तुम भी सोच सकते हो। क्या तुम नहीं सोच सकते कि मैं फारस की फौज का नहीं, इस कौम का भी जज्बा और हौसला तोड़ देना चाहता हूँ? इसकी वजह तुम जानते हो, ये लोग सरकश और बागी हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि हम कोई जगह फतह करके आगे चले जाते हैं तो पीछे ये लोग तकरीबकारी शुरू कर देते हैं और बगावत पर उतर आते हैं। हमारी मौजूदगी में हमारे गुलाम बने रहते हैं।
یہ بھی دیکھو کہ میں نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے گھروں کو لوٹو۔ میں نے کہا ہے کہ اور یہ کام میرے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے مالدار تاجروں اور دکانداروں کا مال اٹھایا جا رہا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ کا دم بولتے بولتے اکھڑ گیا اور پہلو کے زخم سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ طبیب اور جراح کو بلایا گیا۔ انہوں نے مثنیٰ کو ایک دوائی پلائی اور انہیں آرام کرنے کو کہا۔ یہ تو ان دونوں نے مثنیٰ کو کہنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ زیادہ دنوں کے لیے آرام کریں۔ مثنیٰ کو یہ زخم اب معذور کرنے لگا تھا۔ معذوری یہ تھی کہ وہ سانس لینے میں پہلے سے زیادہ دشواری محسوس کرتے تھے۔ اگر وہ بھولے سے قدرتی طریقے سے سانس لے بیٹھتے تو صرف زخم میں ہی نہیں بلکہ اس طرف کے پورے پھیپھڑے میں درد ہوتا تھا۔ لیکن مثنیٰ تو جیسے پہلے سے زیادہ پھرتیلے اور تندرست آدمیوں کی طرح سرگرم ہو گئے تھے۔ ان کا اگلا ہدف بغداد تھا، جو اس دور میں شہر نہیں بلکہ ایک بستی تھی۔ مثنیٰ کے لشکر نے بغداد پر یلغار کر دی۔ وہاں فارس کی فوج موجود تھی، لیکن دوسری بستیوں کے بھاگے ہوئے جو فوجی اور شہری بغداد پہنچے تھے انہوں نے وہاں اتنی دہشت پھیلا دی تھی کہ فوج کے جو 2-4 دستے وہاں موجود تھے وہ بے دلی سے لڑے، بعض بھاگ گئے، بعض نے ہتھیار ڈال دیے اور لڑائی ختم ہو گئی۔ مثنیٰ نے وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کیا اور بغداد کے قریب ہی تکریت کے مقام پر پہنچا اور خیمہ زن ہو گئے۔ اب ہماری اگلی منزل مدائن ہے، مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہماری آخری منزل ہوگی۔ مدائن فارس کا دارالحکومت ہے۔ اگر ہم مدائن میں داخل ہو گئے تو سارے کا سارا فارس تمہاری جولی میں ہوگا۔ مدائن میں صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ صبح شہر پناہ کے دروازے کھلے تو ارد گرد کی جگہوں سے بھاگے ہوئے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے۔ پورے کنبے مدائن میں پناہ لینے آ رہے تھے۔ ان میں فوجی بھی ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ وبیب کی لڑائی سے شروع ہوا تھا اور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ رستم اور ملکہ فارس پراندخت نے مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ فوج بھیج کر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر لیا تھا کہ یہ ہیبت ناک فوج مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس آئے گی اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے زندہ سالار زنجیروں میں بندھے ہوئے آئیں گے۔ لیکن اگلے روز پہلا قاصد محاذ سے واپس آیا تو رستم اور پوران کے سامنے جا کر اس کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ قاصد کو آتا دیکھ کر فارس کا جرنیل فیروزان بھی وہاں آ گیا تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ رستم نے بڑے غضبناک لہجے میں قاصد سے پوچھا۔ کہتے کیوں نہیں کہ اپنی اتنی بڑی فوج فرات میں ڈوب مری ہے؟ زبان ساتھ نہیں دے رہی رستم اعظم، قاصد نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دبی دبی زبان سے بولا، اپنے جرنیل مہران بھی مارے گئے ہیں، اپنی تمام فوج کٹ گئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ عرب کے مسلمانوں نے جسر کی شکست کا انتقام لے لیا ہے۔ عربوں کی تعداد کتنی تھی؟ پراندخت نے قاصد سے پوچھا۔ ہماری فوج کے نصف سے بھی کم تھی، قاصد نے کہا۔ اگر میں 1/4 کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ اب کہو فیروزان، رستم نے کہا۔ تم اور مہران مجھ پر الزام عائد کرتے تھے کہ میں تم دونوں کو لڑنے کا موقع نہیں دے رہا۔ تم نے بہمن جادویہ اور جالینوس کو محاذ کے بھگوڑے کہا تھا۔ اب بتاؤ تمہارے دوست مہران کا کیا انجام ہوا؟ تم نے تو مدائن میں خانہ جنگی کرا دی تھی، پوران نے کہا۔ میں درمیان میں نہ آ جاتی تو اپنی فوج آپس میں لڑ کر ختم ہو جاتی اور مسلمان بڑے آرام سے مدائن کے اندر آ جاتے، رستم نے کہا۔ کیا یہ موقع ایک دوسرے کو تانے دینے کا ہے؟ فیروزان نے پوران اور رستم سے کہا۔ پہلے یہ سوچو کہ یہ ہوا کیسے اور کیوں ہوا۔ اگر مہران نااہلی اور بزدلی کی وجہ سے مارا گیا ہے اور میں تمہاری نگاہ میں بزدل اور نااہل ہوں تو رستم تم خود مدائن سے کیوں نہیں نکلتے؟ اب تمہاری باری ہے۔ اور ملکہ فارس، اگر عربوں نے ہماری 1 لاکھ نفری کو کاٹ کر پھینک دیا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن یہ وقت اس بحث کا نہیں۔ یہ بحث اس روز کرنی چاہیے تھی جس روز عربوں نے ہمیں پہلی شکست دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو مدائن سے کس طرح دور رکھا جائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رستم اور فیروزان کے درمیان اتنے زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے تھے کہ آپس کی عداوت کی حد تک جا پہنچے تھے۔ بویب کی لڑائی میں فارسیوں کو جو شرمناک شکست ہوئی تھی اسے رستم اور فیروزان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ پوران نے مداخلت کر کے دونوں کو الگ کر دیا اور سر جھکائے ہوئے یوں اپنے محل کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑی جیسے اس پر منو بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ وہ اپنے شاہانہ کمرے میں جا بیٹھی۔ شاہانہ شان و شوکت، شراب اور اقتدار کا نشہ اسے بہلا نہ سکا۔ وہ اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کا سر اپنے ہاتھ پر اور کوہنیاں گھٹنوں پر تھی۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ رستم کمرے میں آیا ہے اور اس کا ہاتھ اس کے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ اتنا ملول نہ ہو پوران، رستم نے کہا۔ پوران نے چونک کر اوپر دیکھا۔ رستم اس کے پاس کھڑا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ رستم، پوران نے کہا، میں کیا خواب دیکھ کر فارس کے تخت پر آ بیٹھی تھی اور میں نے اپنے سارے اختیارات تمہیں کیوں دے دیے تھے؟ آج جرنیلوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ رستم، اس نے یاسیت سے بوجھل آواز میں کہا، کیا تم واقعی علم نجوم کو سمجھتے ہو؟ دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ ستاروں کی گردش ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ بہت برے انجام کی طرف، رستم نے کہا۔ میں دیکھ چکا ہوں، سلطنت فارس کا انجام اچھا نظر نہیں آتا۔
اگر میں کہوں کہ تمہاری اس پیشگوئی کو میں نہیں مانتی تو مجھے کس طرح قائل کرو گے؟ پران نے پوچھا اور رستم کا جواب سنے بغیر کہنے لگی، کوئی انسان پیب در پہ ناکامیوں سے دوچار ہو تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسے قسمت کی خرابی یا ستاروں کی گردش کہہ کر بری ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی ایسے ہی انسانوں میں سے ہو۔ اگر تم خود فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں چلے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ فارس کو برے انجام سے بچا لو گے۔ رستم نے کچھ کہنے کی بجائے پران کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ پران تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکل گئی۔ جب تک ایک بھی مسلمان فارس کی سرحد پر موجود ہے رستم، پران نے کہا، تم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس نے 2 بار تالی بجائی۔ دربان اندر آیا۔ پران نے اسے کہا، بڑے پروہت کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ رستم کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ علم نجوم کی اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ کسی بھی مورخ نے ایسا نہیں لکھا ہے کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا۔ ہر مورخ نے لکھا ہے کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ علم نجوم جانتا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ رستم اس علم کو سمجھتا ہوگا لیکن اس کی پیشگوئیاں غلط نکلتی تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ علم نجوم میں ویسے ہی الجھ گیا ہے اور جانتا کچھ بھی نہیں۔ مدائن کی سب سے بڑی عبادت گاہ کا پیروہت آ گیا۔ حالات بہت خراب ہیں مقدس باپ، پران نے اسے کہا۔ ابھی سے فارس کی سلامتی اور دشمنوں کی تباہی کے لیے مسلسل عبادت اور دعا کا انتظام کر دیں۔ مقدس آگ ہر وقت جلتی رہے۔ دوسری عبادت گاہوں میں بھی یہ پیغام پہنچا دیں۔ لوگوں کو عبادت گاہوں میں اکٹھا کرنا آپ کا کام ہے۔ پروہت چلا گیا اور کچھ دیر بعد عبادت گاہوں میں عبادت اور دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نقارے بجا بجا کر لوگوں کو عبادت گاہوں میں بلایا جانے لگا۔ پران نے عبادت اور دعا سے کچھ اور تاثر پیدا کرنا چاہا تھا، مگر لوگوں نے جو تاثر لیا وہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ تو ہر کسی کو پتا چل گیا تھا کہ بویب کی لڑائی میں عربی مسلمانوں نے فارس کی 1,00,000 فوج کاٹ ڈالی ہے اور مہران بھی، جو تجربہ کار اور فاتح جرنیل مانا جاتا تھا، مارا گیا ہے۔ پھر اس لڑائی سے بچ کر آنے والے فوجی واپس آنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بے وقت عبادت اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو لوگوں پر خوف طاری ہو گیا کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے جس کے سامنے ملکہ، جرنیل اور فوج بے بس ہو گئی ہے۔ اس تاثر نے لوگوں کے حوصلے متزلزل کر دیے اور فوج کے جو دستے ابھی کسی بھی لڑائی میں نہیں گئے تھے ان کے لڑنے کا جذبہ بجھ گیا۔ اس کے بعد مدائن میں مسلمانوں کے آگے آگے بھاگ کر آنے والے فوجیوں اور لوگوں کا سیلاب آ گیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مثنیٰ بن حارثہ کا لشکر تقریباً 1.5 مہینے میں بویب سے یہاں تک پہنچا تھا اور یہ لشکر راستے میں آنے والی بستیوں اور فوجی چوکیوں کو تہہ تیغ کرتا گیا۔ ان علاقوں کے لوگ مدائن میں پناہ لینے کے لیے بھاگ اٹھے۔ یہ کوئی ظلم نہیں۔ مثنیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے شاہی خاندان کے لیے مصیبت بن جائیں اور ان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ مثنیٰ نے پہلی بار انکشاف کیا۔ مدائن میں رستم، فیروزان اور ان کی ملکہ پران دخت کے آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانے کا انتظام کر دیا ہے۔ انتظام یہ کیا گیا تھا کہ کسی بستی سے اشعر بن اسامہ نے 4 آدمیوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ عراقی عیسائی تھے۔ اشعر نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی بھی ہیں اور فارس کے جرنیل مہران کو بنو تغلب کے ایک عیسائی نے قتل کیا ہے۔ اشعر نے انہیں یہ بتایا کہ وہ مدائن جا کر مسلمانوں کے لیے کام کریں تو انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملنے کے علاوہ انعام بھی ملے گا۔ یہ تو تم دیکھ رہے ہو کہ فارس کی بادشاہی اب صرف ایک ضرب کی منتظر ہے، اشعر بن اسامہ نے انہیں کہا تھا۔ آدھے سے زیادہ فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ملک سلطنت اسلامیہ میں آ گیا ہے۔ ویسے بھی عیسائیوں کو بہت مراعات دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن تمہاری حیثیت اور تمہارا انعام عام عیسائیوں سے الگ ہوگا۔ یہ چاروں راضی ہو گئے تو اشعر انہیں اپنے سپہ سالار مثنیٰ بن حارثہ کے پاس لے گیا اور مثنیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ چاروں اپنے کنبوں کو بستی میں ہی چھوڑ کر مدائن چلے گئے تھے۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے مدائن پناہ گزینوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ شہر میں 2 سرائیں تھیں، وہ مالدار لوگوں سے بھر گئی تھیں اور دوسرے پناہ گزین کھلے آسمان تلے پڑے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کھلی جگہیں اور میدان بھی تنگ ہو گئے، ان کے پیٹ بھرنے مشکل ہو گئے۔ ان لوگوں نے تنگ آ کر واویلا بپا کر دیا کہ انہیں واپس ان کی بستیوں میں بھیجا جائے اور بستیوں کی حفاظت کے لیے فوج دی جائے۔ پران دخت اور رستم کو اطلاع ملی کہ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں اور یہ بغاوت تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو پران اور رستم باہر آ کر ان لوگوں کے پاس انہیں تسلیاں دینے آئے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے۔ ہماری فوج بزدلوں کی فوج ہے۔ پناہ گزینوں کے ہجوم سے آوازیں اٹھنے لگی۔ ہماری فوج بھیڑیوں اور بکریوں کا ریوڑ ہے۔ ہماری اپنی فوج نے ہمیں لوٹا ہے۔ ہماری عورتوں کو خراب کیا ہے۔ پران اور رستم ان آوازوں کو خاموش نہ کر سکے۔ اگر یہ چند ایک افراد ہوتے تو ان کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن یہ ہزاروں تھے اور ان میں عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے اور بچے بھی۔ انہیں پیار اور شفقت سے ہی خاموش کرایا جا سکتا تھا۔
حکمرانوں کو پریشانی میں دیکھ کر اضافہ ہو گیا تھا کہ مدائن شہر کے لوگ بھی پناہ گزینوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان کے بھی اپنے مطالبات تھے جو پناہ گزینوں کے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب مدائن کی باری ہے۔ رات کو پناہ گزینوں میں ایک اور آواز گھوم گئی، ملکہ فارس اور رستم پر بھروسہ نہ کرو، اپنی عیش و عشرت میں گم رہتے ہیں، جرنیل فیروزان کے ہاتھ مضبوط کرو، فیروزان کا ساتھ دو۔ یہ آوازیں نعرے بن گئیں اور یہ نعرے دوسرے دن مدائن میں گرجنے اور گونجنے لگے۔ یہ جب رستم اور پوران کے کانوں میں پڑے تو انہوں نے فیروزان کو بلایا۔ کیا تم اپنے آپ کو دانشمند سمجھتے ہو فیروزان؟ پوران نے کہا، تم جیسا احمق کبھی نہیں دیکھا تھا۔ احمق نہیں ملکہ فارس، رستم نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ غدار کہو غدار، سلطنت ڈوب رہی ہے اور یہ شخص اس مشکل وقت میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ فیروزان نے حیران سا ہو کے پوچھا اور رستم سے کہا، میں تمہیں نہیں بخشوں گا رستم، تم نے مجھے غدار کہا ہے، لیکن میں یہ یقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تم دونوں کے دماغ صحیح ہیں۔ تم نے پہلے بھی ہمیں خانہ جنگی تک پہنچا دیا تھا۔ رستم نے کہا، یہ ملکہ پوران کا کمال تھا کہ خانہ جنگی کا خطرہ ٹل گیا تھا، اب تم نے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فیروزان نے غصے سے گرج کر کہا، یہ بہتان ہے جو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ کیا تم لوگوں کے نعرے اور مطالبے نہیں سن رہے؟ پوران نے کہا، یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ یہ آگ تم نے لگائی ہے اور تم اپنی الگ فوج بنا رہے ہو۔ اب تو ہم بھی یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ تمہیں فوج کی کمان دے کر دشمن کے خلاف بھیجنا ہی نہیں چاہیے۔ رستم نے کہا، 1,00,000 فوج تمہارے جگری دوست مہران نے مروا دی ہے، لیکن وہ زرتشت کے قہر سے بچ نہیں سکا، خود بھی مارا گیا ہے اور اس کی لاش گدھ، گیدڑ اور کتے کھا گئے ہیں۔ تم دونوں نے مجھ پر غداری کا الزام لگایا ہے۔ فیروزان نے کہا، اس جرم کی سزا موت ہے، مجھے سزائے موت دو، ہم تم جیسا تجربہ کار جرنیل ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ رستم نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم ذاتی اناد دل سے نکال دو اور فارس کی سلامتی کے لیے کچھ کرو؟ میں ملکہ عالیہ سے ایک بات صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ فیروزان نے کہا، آپ کو ایک جرنیل ضائع کرنا پڑے گا، رستم یا میں، اس کا فیصلہ تلوار کرے گی کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے۔ مجھے سوچ کر جواب دینا رستم، کب میرے مقابلے میں آؤ گے؟ میں تم سے لڑوں گا، جس ہتھیار سے لڑنا چاہو بتا دینا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ فیروزان ملکہ فارس سے اجازت لیے بغیر کہ وہ جا سکتا ہے یا نہیں چلا گیا۔ اس نے شاہی آداب کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اگر حالات یہ نہ ہوتے تو میں اس شخص کو کہتا کہ ابھی مقابلہ کرو، رستم نے کہا، لیکن حالات مجھے برداشت پر مجبور کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فیروزان پہلے ہی رستم کے خلاف تھا، لیکن اب پناہ گزینوں کے ہجوم نے فیروزان کی حمایت میں اور رستم اور شاہی خاندان کے خلاف جو نعرے لگائے تھے یہ فیروزان نے نہیں لگوائے تھے، بلکہ اس کے پیچھے ان 4 عراقی عیسائیوں کا ہاتھ تھا جنہیں مثنی بن حارثہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ مدائن میں رستم اور فیروزان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور جن کی وجہ سے مدائن کے لوگ اور فوجی 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں انہیں ہوا دیں اور اس صورتحال کو اتنا زیادہ بگاڑ دیں کہ مدائن میں ابتری اور انتشار پیدا ہو جائے۔ دوسری بستیوں سے بھاگے ہوئے لوگ جو مدائن پہنچ رہے تھے اس کام کی کامیابی کا بہترین ذریعہ تھے۔ مثنی بن حارثہ اور اشعر بن اسامہ نے ان 4 عیسائیوں کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ مدائن جا کر ان پناہ گزینوں میں شامل ہو جائیں اور انہیں کسی طرح بھڑکائیں۔ ان عیسائیوں نے یہ کام کامیابی سے کر دیا اور پناہ گزینوں میں شاہی خاندان، رستم اور فوج کے خلاف بڑی خطرناک حد تک زہر پھیل گیا۔ پوران اور رستم بہت پریشان تھے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست کس طرح دی جائے اور فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالا کس طرح دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ فوج اور لوگوں کو مطمئن کس طرح کیا جائے۔ فیروزان رستم کو چیلنج کر گیا تھا، اسے راضی کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ ایک ہی روز بعد ایک اور ہی صورت پیدا ہو گئی۔ ملکہ فارس سے ملنے کے لیے ایک وفد آیا، اس میں مدائن اور گرد و نواح کے بڑے جاگیردار بھی تھے اور 2-3 قبیلوں کے سردار بھی اور دولت مند تاجر بھی آئے تھے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ جاگیردار تو زیادہ اہم لوگ تھے۔ پوران نے انہیں فوراً بلایا، رستم بھی وہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے اور بعد کے تاریخ نویسوں نے مستند حوالوں سے پوران اور رستم کے ساتھ اس وفد کی ملاقات کو بہت اہمیت دی ہے اور اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ یہاں سے سلطنت فارس میں ایک انقلابی تبدیلی آتی ہے اور فارس کی اس جنگی قوت میں نئی روح پھونکی جاتی ہے جو تقریباً مر چکی تھی۔ اس وفد میں وہ لوگ شامل تھے جو درباری اور خوشامدی تھے اور اپنے عوام کا پیٹ کاٹ کاٹ کر تخت و تاج کی شان دوبالا رکھتے تھے، لیکن اب وہ اپنی ملکہ کے سامنے آئے تو ان کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ ملکہ فارس وفد کے لیڈر نے کہا، ہم آپ کو سلام عرض کرنے نہیں آئے، آپ کے آگے سجدہ کرنے نہیں آئے، ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ دونوں نے سلطنت فارس کو اپنی فوج کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ دیکھ لیں مسلمان کہاں تک آ گئے ہیں۔
हमारी फौज कट गई है, हमारी दौलत लुट गई है, हमारी जागीरों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। आप ही बताएं कि हम आपको महसूलात के जरिए जो रकमें देते थे वो कहां से दें? क्या आप हमें मुसलमानों के गुलाम बना देना चाहती हैं? क्या आप फारस की बादशाही का खात्मा करना चाहती हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो हमें बताएं, तुम लोग क्या कर सकते हो? कुरान ने पूछा।